जी नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका खादिम अशरफुल उलमा मोहम्मद वक़ारुल हसन चिश्ती। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी विरसा मीडिया। तो जी नाज़रीन कराम, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के अंदर आज 1 तारीख़ है, पूरा महीना में इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर और छोटे वाला जो यूट्यूब चैनल है कारी मोहम्मद वक़ारुल हसन चिश्ती के नाम से, उसके ऊपर इंशाअल्लाह खुतबा के, इसके ऊपर उलमा के शान औलिया, तलीमात औलिया, मकाम औलिया के हवाले से रोज़ाना इंशाअल्लाह आपको नए बयान सुनने को मिलेंगे। तो आज इसी सिलसिले को आगे चलाते हुए जिस शख्सियत का बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, पूरी दुनिया उनके नाम से वाकिफ़ है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। हज़रत सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी अज़मत, मकाम, शान के हवाले से ये बयान है। और बयान करने वाली शख्सियत शेखुल हदीस व तफसीर मुनाज़िर इस्लाम गाज़ी मिल्लत अल्लामा सैयद हाशमी मियाँ इंडिया वाले दामत बरकातुहुल आलिया, ये उनका खिताब है, बहुत तारीख़ी और जामे खिताब है वीडियो की सूरत में। तो आइए सबसे पहले उनका खिताब सुनते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह तबसरा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व क़ुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा bi an tusalli alayhi salatan wa salaman alayka ya Rasulullah। First of all, I would like to pay thanks and want to congratulate you for the holy month of Gyaravi Sharif. 11th of Gauss-e Azam and 12th of Miladun Nabi. A hidden relation and open relation. If you will think the duty of the 11, look your watches. What is the job of the watch? When the arrow on 11, the duty of the 11 to send the arrow to 12. 11 का काम है 12 तक ले जाना. In every watches, the watches which is popular in the public, 10, after 10, 11, after 11, 12, after 12, 1, not 13, not 14. तो 11 का काम है 12 तक ले जाना, 12 वाले का काम है 1 तक ले जाना।
آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غوث اعظم کا کام ہے رسول اعظم تک لے جانا، اور رسول اعظم کا کام ہے خدا واحد تک لے جانا۔ After 12, you must understand the existence of one, oneness of Allah Almighty. لیکن ایک گھڑی ایسی ہے جہاں 12 کے بعد 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24۔ ایک گھڑی ایسی جہاں 24 بھی بجتا ہے، کیا بات، اور وہ سرکاری گھڑی ہے، ریلوے میں ہے، ایئر لائن میں ہے، سرکاری ڈپارٹمنٹ میں 24 بجتا ہے۔ تو ان سے کہو نا کہ سرکاری ڈپارٹمنٹ میں بجو، پبلک میں کیوں آتے ہو؟ Nobody can be religious in this world without acceptance of the existence of oneness of Allah Almighty. You are looking creations and not understanding Creator. تم بنی چیزیں دیکھ رہے ہو، بنانے والے کو نہیں۔ سسٹم دیکھ رہے ہو، گورنر نہیں۔ مخلوق دیکھ رہے ہو، خالق کی خبر نہیں۔ رچنائیں دیکھ رہے ہو، رچیتا کا خیال نہیں۔ لیکن کیا کرو گے؟ وہ کوٹیشن دیتا ہوں آپ کو، ایک شلوک ہے، تمیکم ورڑیم تمیکم شرڑیم تمیکم جگت کارڑم وشروپم۔ خدا کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تو ہی قابل حمد و ثنا ہے، تمیکم ورڑیم تمیکم شرڑیم، تیرے ہی قرب میں اما ہے، تمیکم جگت کارڑم وشروپم، تو ہی خالق ارض و سما ہے اور تو ہی کائنات کو محیط ہے۔ بغیر خدا کو مانے ہوئے آپ کسی ریلیجن میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ ایوری ریلیجن از باؤنڈ، ہر مذہب پابند ہے کہ وہ خدا کا ماننے والا ہو۔ اب اس خدا کو آپ جس زبان میں جو چاہے کہیں، اب خدا کو تیلگو میں کیا کہتے ہیں آپ جانو، ملیالم میں کیا کہتے ہیں آپ جانو، انگریزی میں کیا کہتے ہیں۔ بھاشا بدلنے سے معنی نہیں بدلتے۔ انگریزی میں چاہے اسے گاڈ کہو، عربی میں اللہ کہو، اردو میں اسے خدا کہو، یا ہندی میں ایشور کہو، بھاشا بدلی ہے، معنی نہیں بدلے۔ وہی ذات کبریا ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے، خدا کہا جاتا ہے، گاڈ کہا جاتا ہے، ایشور کہا جاتا ہے۔ اور ایشور کو مانے بغیر آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ کیسے مانو گے؟ صحیح ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھا نہیں، مانے کیسے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو سورسز آف نالج ہیں، اونلی 5 سورسز آف نالج، آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، ناک سے سونگھ کر، زبان پہ رکھ کر، ہاتھ سے چھو کر ہم معلوم کر لیتے ٹھنڈا ہے، گرم، ہاتھ لگایا، میٹھا ہے یا کھٹا ہے، زبان پہ لگایا، خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے، ناک سے پتا چلا، کالا ہے یا گورا ہے، آنکھ سے پتا چلا، مردانہ آواز ہے یا زنانہ آواز ہے، کان سے معلوم ہوا۔ لیکن جو خدا کان میں آتا نہیں، آنکھ سے دکھتا نہیں، زبان سے ہم چکھ نہیں سکتے اور ہاتھ سے چھو نہیں سکتے، اسے کیسے مانے؟ وہ تو غیب ہے، غیب الغیب ہے، بہت بڑا غیب ہے۔ تو اب اس خدا کو وہی مان پائے گا جس کے پاس کوئی ایسا نبی ہو جو غیب داں ہو۔
اس لیے کہ غیب الغیب کو منوانے کے لیے جو آئے وہ غیب داں ہو اور اس کی غیب دانی پر ہمیں بھروسہ ہو. اسی لیے جس قوم کے پاس، اشارہ کرتا ہوں خدا کا سمجھ میں آئے، جس قوم کے پاس نبی نہیں ہے، جس قوم کے پاس نبی نہیں ہے اسے خدا کی تعداد بھی معلوم نہیں ہے، ایک ہے یا ہزار ہے. نبی نہیں ہے تو طریقہ عبادت معلوم نہیں. ہم مسلمانوں کے پاس پروفٹ ہے، and اللہ تعالی the creator of the nature, alhamdulillah, he sent near about 1,24,000 prophets in this world to purify the heart, to establish the peace of the world, to guide the people, to show the straight path, and to open the realities of the life and hidden realities. ہمارے پاس نبی ہے جو سب سے بڑے غیب کو جانتا ہے. ہمارا نبی سب سے بڑے غیب کو جانتا ہے. اب ان بے وقوفوں سے کہو کہ جو مصطفیٰ اتنا بڑا غیب جانتا ہو، بڑے سے بڑا غیب جانتا ہو، یہ چھوٹے چھوٹے غیب جاننے میں کون سی تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کو ماننے میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ جب بڑا غیب نہیں چھپا تو چھوٹا غیب کیسے چھپے گا؟ اینڈ دی سیکنڈ کوالٹی آف اسلام، آپ کو دھرم ملے گا، دھرم کے پرچارک ملیں گے، بڑی بڑی ہستیوں کا نام بتائیں گے. یہ بڑی ہستی ہے، اس میں پرشارتھ ہے، یہ مریادہ والا ہے، یہ مریادہ پرشوتم ہے، یہ بہت اتم ہے. ایسی بہت ساری چیزیں آئیں گی. اور اسلام شانتی سندیش لے کے آیا ہے، اس لیے وہ سمجھانے کا مزاج رکھتا ہے، الجھنے کا مزاج نہیں رکھتا. سمسیاؤں کا سمادھان ہو اور وہ بھی آسان ہو، ترقی پہ ہندوستان ہو. آپ زیادہ ڈیپ پہ جانے کی ضرورت نہیں. سرسری تائرانہ نظر جتنے مذاہب آپ کے ذہن میں ہیں ان کا جو سب سے بڑا رہنما ہے، ان کے ماننے والے ملیں گے، اس رہنما کی اولاد نہیں ملے گی. اب آپ چلیے ڈیپ میں جائیے نا. یہودی دھرم ہے، عیسائی دھرم ہے، مجوسی دھرم ہے، بودھ دھرم ہے، بہت سارے دھرم ہیں نا، ان کی اولاد نہیں ملے گی. جیسے میرا نبی ہے کہ پیغام زندہ، خاندان زندہ، اولاد زندہ، ذات زندہ، نبی کی بات زندہ. ہم نے نبی پایا اور اس نے ہمیں پہلے بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئے گا، تب یہ غوث والا جشن سمجھ میں آئے گا، غوث اعظم کا جشن. اس لیے کہ جب زمین سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کون سا بیج ڈالا جائے. انوائرمنٹ پہلے سمجھو. دو پنجتن ہمیں عطا کیے نبی نے. کچھ لوگ ایسے گھر والوں کے ہوئے کہ باہر کی آواز دب گئی، کچھ لوگ ایسا باہر والے بن گئے کہ گھر کی آواز دب گئی. میرا نبی
اندر بھی زندہ، باہر بھی زندہ، اندر بھی پنجتن، باہر بھی پنجتن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت اطہار۔ میں صاف کروں گا، میں جان رہا ہوں ابھی دوسرے درجے کے لوگوں کو سمجھنے میں وقت لگ رہا ہے۔ اندر بھی پنجتن، باہر بھی پنجتن۔ اندر کے جوڑو، نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، کتنے ہوئے؟ پنجتن۔ یہ سب گھر کے ہیں نا؟ اب باہر کے پنجتن جوڑو، نبی، صدیق، فاروق، عثمان، علی۔ پنجتن، پنجتن۔ سنیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، سنیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سنگل پنجتنی نہیں ہے، ڈبل پنجتنی ہے۔ آئیے توجہ سمیٹ لیجئے، پھر لسٹ پہ نظر رکھیے۔ نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ نبی، علی، فاطمہ۔ ادھر آئیے، نبی، صدیق، فاروق، عثمان، علی۔ مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن۔ مولا علی تم پہ میرے ماں باپ قربان، کیا مقدر لے کے آئے ہو؟ اس پنجتن میں بھی علی، اس پنجتن میں بھی علی۔ ہجرت کی رات ہے، ہجرت کی رات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، رحمتوں کی بارات ہے، نبی کی ذات ہے، علی کا ساتھ ہے، ہاتھ میں ہاتھ ہے، دشمنوں کی گھات ہے، دشمنوں کی گھات ہے، واللہ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی گھر میں ہیں۔ ہمیں جب نبی اور علی کا ذکر ہوگا تو ایمان سے جس کا بھی تعلق ہے اور موقع ہے آ سکتا ہے، تو یہ جلسے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایمان والے جنات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہم نے پوسٹر میں یہ تھوڑی لکھا تھا جنات تو جلسے میں مت آنا، یہ تو گالی تھا علماء کرام آپ نہ آئیے گا، مشائخین نہ آئیں، یہ نہیں کہا تھا نا کہ گریجویٹس نہ آئیں، اسٹوڈنٹس نہ آئیں، سب کو بلایا نا۔ تو اسٹوڈنٹ آئے گا تو اپنے رنگ میں آئے گا، عالم آئے گا تو اپنے رنگ میں آئے گا، فرشتے آئیں گے تو اپنے رنگ میں آئیں گے۔ تو اگر رحمت کی بوندا باندی ہو رہی ہے تو یہ نہیں مطلب ہے کہ بارش ہو رہی ہے، بلکہ فرشتوں کی شرکت ہو رہی ہے۔ ارے یہ عاشقوں کا جلسہ ہے، منافقوں کا اجتماع نہیں۔ اس لیے اول تو وہ صرف علامتی طور پر اپنی شرکت دکھا رہے ہیں، اور اگر موصلہ دھار بارش بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں، تم آزما کے دیکھ لو، یہ یزیدیوں کا جلسہ نہیں، یہ شہدائے کربلا کے عاشقوں کا جلسہ ہے۔ تو نے نہ برس کے بھی آزمایا تھا، برس کے آزما لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مولا کائنات علی مرتضی مشکل کشا گھر میں ہے، اور باہر
40 کافر، ہاؤ مینی 40، 40 کافر، 80 آنکھیں. کیا بات ہے. نبی کریم کے دروازے کو ٹکر 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 دیکھ رہی ہیں کہ جیسے نکلے مارو. کیونکہ دارالندوہ میں میٹنگ کیا تھا. کہاں؟ تاریخ کی کتابوں میں یہی لفظ ہے کہ دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی اسلام کو کیسے روکا جائے. تو ابلیس شیخ نجدی کے لباس میں آیا اور یہ مشورہ دیا کہ جو ابو جہل کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے کہ اب ان کا مرڈر کر دو. مرڈر از دا سولوشن آف آل پرابلم. اس میں 2 باتیں دھیان کرنے کی ہے. ابلیس کو شیخ نجدی کا لباس پسند آیا. کیا بات ہے. تو ایمان والوں کو کاہے کو پسند آئے گا؟ نہیں آیا. بالکل نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ دارالندوہ میں طے ہوا تھا. تو ندوہ ایسے ہی مشورے کے لیے بنایا جاتا ہے. کیا بات ہے. وہ چاہے عرب کا ندوہ ہو چاہے لکھنؤ کا ندوہ ہو. مقصدیت میں یکسانیت ہے. اور سب اسی انتظار میں ہیں. اور ادھر رسول پاک اندر کیا فرماتے ہیں؟ علی، اللہ کا حکم آ گیا ہے ہجرت کا، مجھے راتوں رات گھر چھوڑنا ہے. پھر میرے پاس کافروں کی امانتیں ہیں، تو ان امانتوں کو بغیر دیے کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ میرے دامن پر داغ لگائیں گے. گئے تو مال بھی لے گئے. تو ایسا کرو، میری جگہ تم، میری جگہ تم. ابے جب نبی جگہ دے رہا ہے تو کون چھین پائے گا؟ میری جگہ تم. صبح اٹھنا، میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے بستر پہ سو جاؤ. ایک ایک لفظ پہ دھیان دینا. میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، یہ امانت فلاں فلاں کی ہے، اسے دینا. پھر مدینے آنا، پھر مدینے آنا. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا کیا؟ علی کو تو لٹا دیا بستر پہ. سلیپ ڈیپلی کمفرٹیبل آن مائی بیڈ. In the morning when you will leave my bed, distribute everything to the deserving persons. And then you come back to Madinah Munawwara. حضرت علی لیٹ گئے اور حضور نے کیا کیا؟ کنکری ہاتھ میں لی، دروازہ کھولا، کنکری پھینکا. نبی کریم جاگتی آنکھوں کے سامنے سے بیچ میں سے نکل گئے. کافروں نے دیکھا ہی نہیں. کافروں نے دیکھا ہی نہیں. نبی نے پھینکا تو خدا کیا فرما رہا ہے؟ رما رمیتا. اے نبی تم نے نہیں پھینکا. یا اللہ، ہم جانتے ہیں نبی نے پھینکا. نبی کو خبر ہے کہ میں نے پھینکا. تاریخ میں ہے نبی نے پھینکا، مشاہدے میں ہے نبی نے پھینکا. خدا کہتا رما رمیتا. انکار کر رہا ہے رب. ما رمیتا، تم نے نہیں پھینکا. اذ رمیتا، وہ جو دکھتا ہے پھینکنا اب اقرار ہو رہا ہے. تم نے نہیں پھینکا جو تم نے پھینکا. ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکا. اب تو آنکھ کھل جانی چاہیے کہ پھینک رہے ہیں رسول اللہ، اور قرآن کہہ رہا ہے پھینک رہا ہے اللہ. اب تو غایت قرب کا یقین کر لو کہ فعل ہے رسول اللہ کا.
قرآن نے دی نسبت اللہ کی طرف، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکا اور سامنے سے گزر گئے. کافروں نے دیکھا ہی نہیں، اب بھی نہیں دیکھ پاتے، اب بھی نہیں دیکھ پاتے. ایک بولا تم لوگ میلاد میں کھڑے ہوتے ہو، میلاد میں مصطفیٰ آ جائیں، محفل میں ہم نے سجا لی، یا رسول اللہ آ جائیے، دکھتے تو نہیں. میں نے کہا یہی شکایت ابو جہل کو بھی تھی، نکل گئے مگر دکھے نہیں. نہیں دکھنے سے آنا جانا انکار نہیں ہو سکتا. آئیں جائیں دکھتے نہیں. جنہیں کنکری لگ گئی انہیں نبی دکھتے نہیں. آج کوئی حیدرآباد میں یا آپ کے علاقے میں یا اندھرا میں کہے نبی دکھتے نہیں دکھتے نہیں، تو جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر جاری ہے. ادھر نبی کریم باہر نکلے، ادھر مولا علی سو گئے. ہمیں سو جانے میں حیرت نہیں تھی، حیرت ان کے اسٹیٹمنٹ پر ہے، حیرت ان کے بیان پہ ہے. فرماتے ہیں وہ رات جو خطرے کی رات، قتل کی رات، مرڈر کی رات، خطرناک رات، اس کے بارے میں بولتے میں ایسی چین کی نیند، حضرت علی کہتے ہیں ایسی چین کی نیند سویا کہ لائف میں ویسی چین کی نیند کبھی نہیں آئی. سوچو خاتون جنت کے پاس وہ چین کی نیند نہیں، حسنین کریمین کے ساتھ وہ چین کی نیند نہیں. بستر قتل پر جو 40 کافروں کی زد پر ہو. ہم آپ کو پوچھتے ہیں اگر رات کو 12 بجے 4 پولیس والے تمہارا دروازہ کھٹکھٹانے لگے تو پورے خاندان کی نیند اڑ جائے گی. 4 پولیس والوں سے پوری فیملی کی نیند اڑ جاتی ہے، اور یہاں 40 تلوار لیے ہوئے ارادہ قتل سے ہیں. آپ چین سے سو گئے، اور ایسی چین کی نیند. جواب سنو، ارے بے چین ہونے کی ضرورت تب تھی جب موت کا خطرہ ہوتا، موت کا خیال ہوتا، موت کا تصور ہوتا، یا موت کا ڈر ہوتا. ارے میرے نبی نے نہیں کہہ دیا تھا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا. میں سمجھ گیا کہ میں کسی بھی رات میں مر سکتا تھا، آج کی رات علی کو موت نہیں آئے گی. میں کسی رات میں بھی مر سکتا تھا، آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ نبی نے زبان دے دیا سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، مدینے آنا تو میرا زندہ رہنا ضروری، صبح اٹھنا ضروری، امانت بانٹنا ضروری، مدینے جانا ضروری، موت کا خطرہ ختم. اسی پہ ایک جملہ آ گیا کہ جس کی گارنٹی نبی لے لے، جس کی گارنٹی نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے. علی، توجہ چاہوں گا، جس کی گارنٹی نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے. علی، اور جس کی گارنٹی علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے. ولی. پھر جب وہ مقدس وقت آیا، حرم پہ رب کا کرم، اور مصطفیٰ نکلے برائے تطہیر حرم، تو حضرت بلال کو بولے
چھت پہ چڑھ جاؤ، تمہارا رنگ کالا ہے، مجھے دکھانا ہے کہ یہ بندہ بہت اعلیٰ ہے۔ تم کو زمانہ غلام کہتا ہے، آج مجھے دکھانا ہے کہ اس مقام پہ پہنچا دوں گا کہ فاروق اعظم کو بھی کہنا پڑے گا یا سیدی۔ مٹا دیا اونچ نیچ کی بنیاد کو، گرا دیا رنگ و نسل کی دیوار کو۔ بڑے بڑے سرداران قریش نیچے ہیں، اور حبش کا بلال کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہے۔ آج تو اگر کسی کے پاس کروڑ روپیہ ہو جاوے تو پڑوس کے غریب کو زمین پہ بٹھائے گا۔ ستاروں کو ذرہ سمجھنا بے وقوفوں کی اکثریت ہے، لیکن ذروں کو ستاروں سے بھی زیادہ بلند کر دینا میرے نبی کی عطا ہے۔ اور علی کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو اندر۔ یا رسول اللہ، یہ حضرت علی کو آپ پکڑ کے اکیلے کیوں لے گئے؟ یہی تو پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک موجود ہے، یہی اس کی جنم بھوم ہے۔ بے شک، اور یہ کوئی قیاسی جنم بھوم نہیں ہے، یقینی طور پہ معلوم ہے کہ یہیں علی پیدا ہوئے۔ تو علی تمہارے مولد پہ، کیا بات ہے، جائے پیدائش پہ معبودان باطل کا قبضہ ہے۔ ذات میری ہو اور ہاتھ تیرا ہو، توڑ دے کہ یہ کعبہ یہاں علی نہیں پیدا ہوا، باطل شکن پیدا ہوا، خیبر شکن پیدا ہوا، بت شکن پیدا ہوا۔ توڑتے گئے، اور میرے نبی ہر پتھر کو اس کی صحیح جگہ پہنچاتے گئے۔ میرا خیال، یہ ڈسٹرب مت کیجیے، صحیح جگہ پر اسے رکھتے چلے گئے، کیونکہ پٹنگ آف دا تھنگ آن دا پراپر پلیس از جسٹس۔ کسی کو اس کے صحیح جگہ پہ رکھنا جسٹس ہے، انصاف ہے۔ تبدیلی محل کا نام ظلم ہے۔ ایک بت اوپر تھا، وہ اس لیے نہیں اوپر تھا کہ وہ بڑا خدا تھا، وہ اس لیے اوپر چلا گیا تھا کہ اس کے ماننے والے طاقتور تھے۔ ایسے بہت سارے لوگ تم کو ملیں گے کہ اس میں کوئی دم نہیں ہے، مگر ماننے والے اٹھا رہے ہیں۔ اس پتھر میں بھی کوئی دم نہیں تھا، میں اٹھانے والوں نے سب سے بلندی پہ اسے رکھ دیا، ہاتھ پہنچ نہیں رہا تھا۔ رسول پاک نے حضرت علی سے کہا، علی میرے کاندھے پر پیر رکھ کے کھڑا ہو جاؤ۔ جو ہوا وہ میں بتا رہا ہوں مختصر میں۔ حکم حاکم، الامر فوق الادب، ادب بہت ضروری ہے۔ میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ رسول پاک تھوڑا جھکے زمین کی طرف، جیسے ہم لوگ اکڑو بیٹھ جاتے ہیں، سرکار بیٹھ گئے، اور حضرت علی نے اپنے دونوں کاندھے، اپنے دونوں قدم، دونوں پیر نبی کے کاندھے پہ رکھا، اور نبی نے اٹھایا، نبی نے اٹھایا۔ اور جب یہ منظر علی کے دیوانوں نے دیکھا تو سب جھوم اٹھے کہ اب اس علی کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی جسے نبی نے اٹھا دیا ہو۔ جو سب سے اوپر تھا۔ اب آئیے تھوڑی سی اندر کی بات ہو جائے۔
جس وقت میرا نبی، مورخ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ نبی نے اٹھایا ہے اور بت تک ہاتھ پہنچا اور بت کو نیچے لائے، بس یہی دکھ رہا ہے، مگر اندر معاملہ کچھ اور چل رہا تھا۔ اس ظاہر کا کچھ باطن الگ تھا۔ نبی اٹھاتے اٹھاتے پوچھتے ہیں علی کہاں تک پہنچے؟ آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں علی کہاں تک پہنچے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو عرش الہی کھینچ کے قدموں میں کر دوں۔ اور اسی سے ملا ہوا وہ جملہ بھی ہے، جب کندھے پر سے حضرت علی اترے تو اتر کے حیرت میں ہے حضرت علی، کاندھے سے اتر کے حیرت میں، اور کہنے یا رسول اللہ مجھے کچھ ہوا نہیں۔ اس کا مطلب سرکار علی حقیقت میں کندھے سے نہیں اترے تھے۔ کندھے سے اترنے والے بچے کو حیرت نہیں ہوتی؟ ماں باپ جب کندھے پہ بچے کو لیتے ہیں اور پھر کندھے سے اتارتے ہیں تو اسے کوئی حیرت ہوتی ہے؟ تو پھر نبی کے کندھے سے اترنے پر حیرت کی بات کیا تھی؟ معلوم اترے کہیں اور سے، جہاں تک ہاتھ پہنچ رہا تھا وہاں سے اترے ہیں۔ تو حیرت کی وجہ اتنی بلندی سے میں نیچے آیا، مجھے کچھ ہوا نہیں۔ تو نبی نے فرمایا علی تجھے اس بلندی تک نبی لے گیا اور اتارا ہے تجھے جبریل امین نے۔ کاہے کو تکلیف ہوگی؟ مگر میں جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کاندھا ہے نبی کا، قدم ہے علی کا، تو نبی کے قدم پر، نبی کے کاندھے پر امتی کا قدم ہے۔ توجہ چاہوں گا، علی امتی ہیں، امتی کا قدم نبی کے کاندھے پر تھا۔ زمانے کو حیرت نہیں ہوئی تو اگر علی کا پوتا بغداد میں اعلان کرتا ہے کہ اولیاء اللہ کے کاندھے پر عبد القادر کا قدم ہے تو کون سی حیرت کی بات ہے؟ یہ تو ولی ہے جو ولی کے کاندھوں پر ہے، اس کا دادا علی کا قدم تو نبی کے کاندھے پہ رہ چکا ہے۔ اولیاء روزگار کے کاندھوں پر عبد القادر کا قدم، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہر ولی زیر قلم دانے غوث اعظم آ گیا، اب وہی ولی بنے گا جس کے ولایت کے پروانے پر غوث اعظم کا دستخط ہو۔ ایسا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انشاءاللہ کل آندھرا کا جو قلب ہے، دل ہے، جی religion is Islam. Spirituality, connection to Maula Ali. But nature, behavior, lifestyle, miracles, کرامتیں، یہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اس کا سلوک ہوگا۔ مثال کے طور پہ حضرت نجم الدین کبرا، a biggest waliullah and selected personality and high posted in the Jamaat of Awliya Allah, and he was Ghawsul Alam too.
حضرت نجم الدین کبرا، یہ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ تھے، قدم موسیٰ پہ سلوک کیا تھا. ہی واز شیڈو آف موسیٰ کلیم اللہ. تو کیا ہوا؟ جو جاہو جلال موسیٰ میں وہی جاہو جلال نجم الدین کبرا میں، جو امیجیٹ ڈیسیجن لینے کی طبیعت موسیٰ میں، ویسے امیجیٹ ڈیسیجن لینے کا نیچر نجم الدین کبرا میں، جو حسن و جمال، جو جاہو جلال، جو استقلال موسیٰ کلیم اللہ میں. تمام فرعونوں کے لیے چنوتی یہ بھی، اور یہ وہی نجم الدین کبرا ہے جو مفسرین کی جان، حقانیت کی پہچان امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد ہیں. یہ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ. ایک مرتبہ مخدوم سمنانی نے فرمایا، ہاں مجھے اپنے بارے میں جب تردد تھا تو میں نے اپنے مرید کو حرم بھیجا کہ جاؤ وہاں اور وہاں پہ جا کر کے نجم الدین قلندر سے بات کرو، اور جو جواب وہ دے وہ جواب مجھے آ کر ورڈ بائی ورڈ بتا دینا، میں سمجھ جاؤں گا میں کس کا پرتو ہوں. وہ بڑی تفصیلی بات ہے. جیسے ہی وہ جواب ملا مخدوم سمنانی مسرتوں میں جھوم اٹھے، وجد میں آ گئے. مریدوں نے پوچھا سرکار معاملہ کیا ہے؟ کہا آج رب نے یہ راز کھول دیا کہ میں عیسیٰ مسیح کا پرتو ہوں. مسیح المشرب ہوں، قدم عیسیٰ مسیح پر میرا سلوک ہے. تب حضرت شیخ کبیر نے کہا اچھا یہی وجہ ہے کہ جو معجزات عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے وہ ساری کرامتیں اشرف سمنانی سے ظاہر ہوئیں. انہوں نے مردوں میں جان ڈالی، انہوں نے پتھروں میں جان ڈال دی، انہوں نے بیماروں کو اچھا کیا، آج بھی شفا خانہ کھلا ہوا ہے. انہوں نے آصفوں کو، جناتوں کو جلا دیا. آپ بھی وہی کر رہے ہیں. جو معجزات عیسیٰ روح اللہ کے تھے وہی کرامتیں اشرف ولی اللہ میں نظر آنے لگی. یہ ہوتا ہے پرتوے نبی ہونے کا اثر. لیکن میرا غوث، تمہارا غوث، غوثوں کا غوث، غوث الاغواث، صاحب غوثیت کبریٰ، غوث العالم، الانسان الکامل، القطب الاعلی، قطب الاقطاب، محی الدین عبد القادر جیلانی پرتوے محمد الرسول اللہ ہیں. قدم محمدی پر عبد القادر جیلانی کا سلوک ہے. یہ پرتوے محمدی ہے. لہذا جو سیرت مدینے میں ہے وہی سیرت بغداد میں ہے. اشارے پہ صورت چلے تو پھر غوث اعظم کو بھی نکلے تو سلام کرے، احوال بتائے، معروضہ پیش کرے. جو معجزات مکمل اور انبیاء تو یاد رکھنا جملے کو، انبیاء معجزہ لے کر آئے اور ہمارے آقا مولا معجزہ بن کر آئے. معجزہ بن کر آئے. لے کر آنا اور ہے، بن کر آنا اور ہے. یہی وجہ ہے، آخری جملہ، کہ جس طرح نبیوں میں رسول اعظم کا جواب نہیں ہے، ایسے ہی ولیوں میں
غوث اعظم کا جواب نہیں ہے، غوث اعظم کا جواب نہیں ہے. تو میرا نبی لاجواب، امتی لاجواب، میرا غوث لاجواب، قادری لاجواب، غریب نواز لاجواب، چشتی لاجواب، سرکار نقشبند لاجواب، نقشبندی لاجواب، مخدوم صابر کلیری لاجواب، صابری لاجواب، وارث پاک لاجواب، ہر وارثی لاجواب. ہمیں لاجواب نسبت والے ہوتے ہیں، بدعت والے نہیں. ہم بدعتی نہیں، نسبتی ہیں. ہماری نسبت ولیوں سے جڑی ہے. ہمارا دین مارکیٹ سے نہیں ملا، عیاش اربوں کے چندے سے ہم سنی نہیں بنے. ہماری جماعتیں امریکہ کے غلاموں کی مدد سے نہیں چلتی، ہماری جماعتیں غوث و خواجہ کی مدد سے چلتی ہیں. تمہیں امریکہ بچاتا ہے، امریکہ بچاتا ہے، یا امریکہ یا امریکہ کہتے رہو، ہمیں غوث بچاتا ہے. ہم یا غوث یا غوث یا غوث کہتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.